Hello, it's me. Long time no see. This is episode 104 of the Jinka series. Obviously, people, get busy with something और कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं, वो मसले हो जाते हैं, तो गैप आ जाता है. इट्स अंडरस्टूड. हर नो वन मतलब दो लोगों के रूटीन्स बराबर नहीं है इस दुनिया में, तो खैर that's not what I want to talk about here because for obvious reasons we're all business on this channel और इसी वजह से लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. तो पहली स्टोरी हमारी अनस कामरान साहब की है और ये बताते हैं कि इनके कज़न हैं जो कि सुपर हाईवे के पास एक सोसाइटी है, वहाँ उनका घर है और घर था बेसिकली. और 2020 की ये बात है कि इनके कज़न ने एक मूवी नाइट रखी थी घर पे अपने, मतलब कज़न आए हुए थे 4. तो रात को 12 बजे ये जो थे वो वहाँ पे सारे लड़के जमा थे और मूवी लगी. तो मूवी लगने के 10-15 मिनट के बाद कॉरिडोर जो था उस कमरे का, उधर एक नॉकिंग शुरू हो गई. और उस नॉकिंग की मतलब अजीब सी बात थी, ऐसे लग रहा है कोई जानबूझ के कर रहा है. तो ये उठ के गए देखने के लिए कि ऐसा आखिर क्या हो रहा है. तो कुछ वहाँ मिला नहीं. अब इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि शायद कुछ होगा सिलसिला, कुछ कर रहा होगा कोई, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं वो अपने मतलब मूवी पे वापस जाके बैठ गए और उसके बाद अपना वो पूरी फिल्म वगैरह देख के सब लोग उठे और सोने को चले. अब जब सोने की बारी आई तो एक कमरा था जिसको एसी रूम कहते हैं हम, वहाँ पे ये सारे कज़न के मतलब फैमिली भी सो रही थी, एसी वगैरह चल रहा था. तो ये अनस साहब वहाँ गए तो देखा कि वो पूरा हाउस फुल चल रहा है और सब सो चुके हैं. तो इनकी वहाँ जगह नहीं है, तो बराबर में एक और कमरा था, ये वहाँ चले गए और वहाँ लेट गए. अब 3 बजे के करीब का ये टाइम था और ये मतलब सोए नहीं थे, सेमाई नींद वाली स्टेट में थे कि इनको आवाज़ आई जैसे कि एसी वाले रूम का दरवाज़ा खुला. कोई बाहर निकला और उसने वो दरवाज़ा वापस बंद कर दिया. अब ये सुना तो उनको ऐसा लगा कि शायद इनके खालू उठे हैं और वो बाहर आए हैं या कुछ, क्योंकि ऐसी मतलब आवाज़ आई जैसे कि कोई कमरे से बाहर आया है दरवाज़ा बंद करके. अब ये कहते हैं कि ये देखने चले गए कि मतलब वो शायद खालू उड़ गए हैं तो वहाँ होंगे. तो वहाँ जाके इनको हैरत हुई कि मतलब वहाँ दरवाज़ा बंद था और वहाँ कोई बाहर नहीं था. तो इन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर झांक लिया. अंदर झांक के ये और परेशान हो गए क्योंकि खालू तो सो रहे थे, इनफैक्ट सारे लोग वहाँ सो रहे थे. और जो आवाज़ इन्होंने क्लियरली सुनी थी जैसे कि कोई निकल के बाहर कमरे से निकला है, वो कौन था, क्योंकि सब लोग तो वहाँ ऑलरेडी सो रहे थे. यही एक वाहिद आदमी थे जो कि जाग रहे थे. अब ये अपने बेड पे जाके लेट गए और इसी तरीके से मतलब आंख बंद करके मतलब सोच रहे थे कि क्या हुआ, क्योंकि इनका थोड़ा सा इस बात पे सर भी घूम रहा था कि ये वाकई मैंने तो सुना है, मतलब इतनी मैं कान का कच्चा नहीं हूँ कि कुछ आवाज़ को कुछ समझ जाऊँ. तो ये कहते हैं कि मैं लेटा हुआ था तो फिर लेटे लेटे थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि कॉरिडोर जिसमें मतलब ये चल के गए थे चेक करने, वहाँ अब चलने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई कॉरिडोर में है और वो चल रहा है. थोड़ी देर के बाद इनको एहसास हुआ कि वो जो चल रहा है वो इनकी ही तरफ आ रहा है. अब इस सूरत हाल में ये डर गए और इन्होंने लिटरली जो है वो अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल के और एक आंख से नीचे से देख रहे हैं कि कौन है क्या है सिलसिला. ये कहते हैं कि मैंने देखा कि आदमी एक आदमी का शेप जो कि पूरा एक साई की तरह काला था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस इतना पता था इंसान नुमा शेप है, वो इनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है. तो इन्होंने आंखें बंद करके आयतें पढ़ना शुरू कर दी
اور تھوڑی دیر کے بعد ہمت کر کے جب آنکھ کھول کے دیکھا تو وہ جو سایہ تھا اب ان کے بیڈ سے کوئی 10-15 میٹر دور ایک پردہ تھا، اس طرف جانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اس پردے کے پاس جا کے دیوار میں غائب ہو گیا۔ اب یہ رات تو ان نے ایسے تیسے کر کے گزاری اور یہ وہاں سے نکل لیے۔ اگلے دن ان کے کزن کے یہاں کچھ لوگ لاہور سے مہمان آ رہے تھے اور وہ رکے، اور ان میں خاص کر ایک بچی تھی جو 7-8 سال کی تھی، اس کو سلایا جا رہا تھا مغرب کے بعد اسی کمرے میں جہاں انہوں نے رات گزاری تھی۔ تو بچی اور اس کی ماں جو تھی، مطلب ماں بچی کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے اور یہ اسی بیڈ کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس وہ پردہ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس پردے میں سے کوئی سفید قسم کے ایک انسان نما شیپ نکلا، جس کو بچی نے انکل بول کے مطلب ایڈریس کیا، اور اس نے باقاعدہ اشارہ کیا لڑکی کی طرف، تو اس کی ماں اس کو اٹھا کے فوراً اس کمرے سے بھاگ گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں یہ تو ایک مطلب سیریس واقعہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، اور مطلب ایسا لگتا تھا مطلب جیسے ان کے خالو کو رات کو 12 بجے کے بعد سے 3 بجے تک کہ کچن سے کوئی سامان اٹھا کے جا رہا ہے یا کوئی واش روم یوز کر رہا ہے یا اس طریقے کی باتیں۔ اور ایک آدھ دفعہ ان کو ایسی مطلب آوازیں آ رہی تھی کہ ان کے خالو نے اٹھ کے چیک کرنے کے لیے اٹھے تو دروازے کے نیچے جو درار تھی اس میں سائے نظر آ رہے تھے باقاعدہ لوگوں کے آتے جاتے، جس کی بعد ان کو احساس ہوا کہ اس گھر میں یہ لوگ اکیلے نہیں ہیں، اس گھر کو پہلی فرصت میں چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے کچھ عرصے کے بعد ان کے نیبرز کہتے ہیں کہ ویسے تو اچھا کیا آپ لوگوں نے گھر چھوڑ دیا، لیکن ہم نے سنا ہے، انہوں نے بھی، کہ شروع میں جو یہاں لوگ آدمی موو ان ہوا تھا وہ اس نے خودکشی کر لی تھی، اپنے آپ کو اپنے لٹرلی اوپر پیٹرول ڈال کے جلا لیا تھا اس گھر پہ، اتنا یہاں کچھ مسئلہ تھا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس اسٹوری مسٹر انس، اور پھر آگے بات کرتے ہیں ہم اپنے دوست حیدر کی۔ حیدر شکاگو سے لکھ رہے ہیں، اور شکاگو سے اب تک شکاگو بولا بھی نہیں جاتا مجھے، بہرحال شکاگو سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ وہاں رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ کراچی سے ہی گئے تھے وہاں، اور جب یہ لوگ وہاں گئے تھے تو ان کی عمر مطلب یہ اس وقت کی بات ہے بہرحال جب یہ 9 سال تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈی وانس ایونیو ہے وہاں شکاگو میں، وہاں یہ شفٹ ہوئے تھے، وہاں ایک ڈبل سٹوری اپارٹمنٹ تھا جو مطلب ایک کافی مشہور اسٹریٹ پہ تھا۔ تو یہ وہاں گئے تھے، شروع کے 2-3 ہفتے وہاں بالکل سکون رہا، لیکن ان کا ایک خاص پوائنٹ تھا کہ کیونکہ ان اپارٹمنٹس میں فلور جو ہیں وہ سارے ووڈن ہیں، تو چلتے پھرتے آواز بہت آتی ہے ان کو آنے جانے کی۔ تو یہ یہی کہہ رہے تھے کہ 2-3 ہفتے کے بعد وہاں پہ ایک رات ان کی آنکھ کھلی تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی چہل قدمی ہو رہی ہے گھر میں۔ اب کیونکہ یہ ان کو لگا کہ شاید کوئی گھر میں جاگ رہا ہوگا، تو انہوں نے یہ بات اگنور کر دی اور چھت کی طرف مطلب دیکھنے لگے بیڈ پہ لیٹے لیٹے، تو ان کے بالکل جہاں بیڈ تھا مطلب یہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پہلو میں ان کے مطلب آن دا ساؤتھ سائڈ آف دا بیڈ ان کا دروازہ تھا، دروازہ ان کے بالکل سامنے تھا، اگر یہ اٹھ کے سامنے دیکھیں گے تو دروازہ ہے۔ کہتے ہیں یہ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، چھت کو دیکھ رہے تھے کہ ایک دم سے دروازہ کھلا۔ اب دروازہ کھلا تو یہ سامنے دیکھنے لگے تو دروازہ کھولنے والا کوئی تھا نہیں، اور دروازہ خود سے کھل گیا۔ یہ دیکھ کے مطلب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اور بہرحال رات گزر گئی یہی سوچتے ہوئے کہ اتفاق تھا، یہ تھا وہ تھا، کیونکہ کچھ اور ہوا نہیں۔ آگے صبح اٹھے، بتایا، کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں کچھ دن کے بعد ان کی والدہ لیونگ روم میں نماز پڑھ رہی تھی، اور یہ وہاں پہ ریموٹ کنٹرول ہیلی کاپٹر چلا رہے تھے،
تو ان کو محسوس ہونے لگا کہ اس ووڈن فلور کے اوپر کوئی چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے اور باقاعدہ فٹ سٹیپس کی آواز آ رہی ہے. ان کی والدہ جو نماز میں تھی انہوں نے نماز کے درمیان ایک آواز نکالی کر کے. ایسے لوگ اکثر نماز پڑھتے ہوئے کوئی اشارہ دے دیتے ہیں کہ بھائی مطلب اشارہ دے دیتے ہیں ایک آواز نکال کے. تو ان کی والدہ نے بھی ایسا ہی کیا اور جو فٹ سٹیپس کی آواز یہ کچھ جو چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا وہ آواز ختم ہو گئی. یہ چھوٹے تھے لیکن انہوں نے یہ بات نوٹ کر لی اور کہتے ہیں ٹھیک 10 منٹ کے بعد پھر وہ آواز آنے لگی جیسے کہ وہ ان کی طرف آ رہی ہے. تو یہ انہوں نے بھی سیم رسپانس جو ان کی والدہ نے دیا تھا وہی آواز نکال کے کر کے دوبارہ آواز نکال دی. تو وہ جو آ رہا تھا ان کی طرف وہ آواز ختم ہو گئی اور سکون ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں ان کے والد امریکہ میں جو ہیں وہ 5 سال سے تھے اور سب کچھ تھا اور یہ ساری باتیں جب اس وقت ڈسکس ہوتی تھیں کہ ایسا ہوا تو یہ کہتے تھے کہ بھائی تم یہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا یہ تمہاری امیجنیشن ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن اب یہ 20 سمتھنگز میں ہے. اب یہ کہتے ہیں جب اس چیز کا تذکرہ ہوا تو ان کے والد نے ان کو بولا کہ آپ چھوٹے بہت تھے اس لیے آپ کو کبھی کسی نے بتایا نہیں. تو ان کو ایکسپلین کیا کہ ان کی والدہ کچھ نمازیں پڑھ رہی تھی اور کچھ پڑھائی کرنی تھی عبادت کرنی تھی جن کے وجہ سے کچھ لوگ تنگ کرنے پہ ان کو آ گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ آج بھی جان نکل جاتی سوچ کے اس وقت جو ہوتا تھا لیکن کیا ہو سکتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور آگے بات کرتے ہیں امینہ صاحبہ کی. امینہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ ان کی بیسیکلی خالہ کی ایک دوست کی کہانی ہے کہ وہ اب بیسیکلی یہ ہمارے ناردرن سائڈ کی بات ہے جہاں تھوڑا ہریالی اور فارسٹ اور اس طرح کی جگہیں ہیں کیونکہ یہاں تو ایسا ہونے کراچی میں تو ایسی جگہ نہیں ہے. تو ان کی دوست اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ایک گیدرنگ سے ایک دوست کے یہاں سے واپس آ رہے تھے. اندھیرا ہو چکا تھا لیکن کافی رش تھا اور روڈز جیم تھیں. تو ایک اور راستہ تھا پیچھے تھوڑا جنگل سائڈ سے جو کہ موٹر سائیکل وغیرہ کے لیے صحیح راستہ تھا. تو یہ وہاں سے چل پڑے. اب یہ کہتے ہیں ان کی وائف پیچھے بیٹھی ہیں اور مطلب جو ان کی دوست ہیں وہ پیچھے بیٹھی ہیں ان کے ہسبینڈ بائک چلا رہے ہیں اور وہ جس طرح ٹپیکل ہمارے یہاں سٹائل ہے کہ وہ ایک طرف ہو کے بیٹھتی ہیں دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بائک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح جا رہی تھیں. اور ان کی دوست جو ہے خالہ کی وہ اپنے خیالات میں تھی کہ اچانک سے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ مطلب یہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے سامنے کچھ ہے. تو انہوں نے نوٹس کرنا شروع کیا تو ہو بہو یہ خود ایک بائک مطلب انہی کی طرح ایک بائک ان کے ساتھ چل رہی ہے جس پہ یہی بیٹھی ہوئی ہے اور آگے ان کے ہسبینڈ کی طرح ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے بالکل آئینے میں بیٹھے ہوئے ہیں آئینے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آمنے سامنے مطلب اگر ایسے ہوگا تو بالکل میرر امیج ان کی چل رہی ہے. پہلے تو یہ تھوڑی کنفیوز ہوئی ان کو لگا کہ شاید کوئی برابر سے کوئی گاڑی جا رہی ہے جس پہ آئینہ رکھا ہوا ہے یا کوئی دیوار ہے جس پہ آئینہ لگا ہوا ہے یا ایسا کچھ ہے. لیکن جب غور سے دیکھا تو باقاعدہ ایک انہی کی طرح کا بالکل کاپی بالکل کہہ لیں ان کے ساتھ موٹر سائیکل کی چل رہی جس پہ 2 لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی یہی لوگ دونوں. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی قمیض کو کھینچا بتانے کے لیے اور الرٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے. تو ان کا آگے سے جواب آیا کہ سامنے دیکھو اور ان کو اگنور کرو. انہوں نے پھر ان کو مطلب آنکھیں بند کر لیں اور ادھر ادھر اپنا دھیان بٹانا شروع کیا اور کسی طریقے سے یہ لوگ گھر پہنچ گئے. خیر خیریت سے گھر پہنچنے کے بعد وہی بات کہ آج تک اس چیز کا کوئی جواب نہیں ملا کہ یہ ہوا کیا تھا. اور 2 لوگوں نے ایک چیز دیکھی جو کہ بالکل انہی کی کاپی تھی. وہ کیا تھا سلسلہ اور مطلب کیا کیوں تھا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور آگے بات کرتے ہیں شاہ زیب صاحب کی. شاہ زیب صاحب بتاتے ہیں کہ یہ ایک بیسیکلی اپنی آپ بیتی اسٹوری سنا رہے ہیں اور یہ راول پنڈی کے رہنے والے ہیں.
اور 2018 کے بعد سے یہ ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. یہ ایک آئی ٹی فرم میں کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی ٹائمنگز کچھ ایسی ہیں کہ یہ رات کو 2 بجے تک گھر پہنچتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ سے یہ یو بوائے اور بالکل یہ سائنس اینڈ لاجک والے آدمی اور تھوڑا سا لبرل ٹائپ حساب لیکن کچھ ایکسٹرا لبرل اور اس کی اور تھوڑا بہت دین تھوڑا بہت کیا بقول ان کے اپنے کہ نماز وماز کی کوئی خاص پابندی نہیں پڑھی مطلب اس طرح کا سین اور بالکل ہی کھلا حساب چل رہا تھا ان کا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی سفر 2018 ہے اور سردیاں ہیں اور سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ان کا روٹین یہ ہوتا تھا کہ رات کو 2 بجے گھر آتے تھے, اس کے بعد چھت پہ جاتے تھے اور گیزر چلاتے تھے, پھر نیچے آ کے انتظار کرتے تھے, نہاتے تھے اور سو جاتے تھے. یہ ان کا ڈیلی کا روٹین تھا. ان کی والدہ بھی اکثر منع کرتی تھیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص کر سفر کے مہینہ ہے ان کو یاد ہے بار بار منع کر رہی تھی کہ چھت پہ نہیں جانا, لیکن بہرحال یہ رات کو جب آئے تو یہ آرام سے چھت پہ گئے, گیزر چلایا, نیچے آئے, ویٹ کیا, نہائے اور بڑے مزے سے لیٹ گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ مشکل سے 10 منٹ ہوں گے یہ ان کی آنکھ لگنا شروع ہوئی کہ ایک دم سے ان کی دونوں ٹانگیں پکڑ کے کسی نے ان کو پلنگ سے نیچے کھینچا اور باقاعدہ کھینچ کے کسی طریقے سے چھت کی جانب یعنی اوپر سیڑھیوں سے چڑھا کے لے کے جانا چاہ رہا ہے. یہ چلا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں اور ان کی والدہ آئیں, ان کی بھابھی آئیں اور دونوں نے ان کو پکڑا اور ایک چیخو پکار کا ماحول چل رہا ہے. اور بقول ان کے کہ یہ وہ ٹائمنگ تھے کہ جب بجلی بھی نہیں ہوتی تھی تو ایک اندھیرا الگ چھایا ہوا ہے. تو جب سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ان کی بھابھی اور ان کی والدہ نے کلمہ وغیرہ اور ڈفرینٹ آیتیں پڑھنا زور زور سے شروع کر دیں کہ کسی طریقے سے یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ روکے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہونے کے بعد اور دعائیں پڑھنے کے بعد اور سب کچھ کرنے کے بعد یہ کیا کہتے ہیں چھوٹے اور ریلیکس ہوئے اور یہ چیز ریزالو ہوئی اور پھر یہ بس بیٹھے ایک جگہ اور پھر اس کے بعد ہی ان کے کمرے میں سب لوگ بیٹھے یہ ایک ایسی نیند ان پہ طاری ہوئی کہ یہ سو گئے. صبح ہوئی, یہ سو کے اٹھے اور بڑے مطلب فریش. بقول ان کے کمرہ جو ہے وہ کچھ الگ ہی لگ رہا تھا, صاف ستھرا مہک رہا تھا اور سب صاف ستھرا لگ رہا تھا. ان کی والدہ ان کے پاس جلدی سے آئیں اور ان کو بولا تمہیں بھوک لگی ہے, یہ وہ کھانا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو انہوں نے بولا نہیں میں ٹھیک ہوں جی, اور یہ سب کچھ کر کے یہ اٹھے. تو تب جا کے ان کی والدہ نے ان کو بتایا کہ تم 2 دن کے بعد سو کے اٹھے ہو, ہم پریشان تھے اور باقاعدہ اب تو اسپتال لے کے جانے والے تھے ایکسیٹرا ایکسیٹرا کہ یہ اٹھ ہی نہیں رہے. اب یہ تو شوق میں چلے گئے سن کے کہ میں 2 دن سے سو رہا ہوں, اور اس کے بعد ان کی طبیعت عجیب سی ہونے لگی اور ایک الگ ہی کیفیت ان پہ طاری ہونے لگی. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مطلب باتیں کرنا شروع کر دیں کسی سے اور ایسا سلسلہ کچھ ہو گیا کہ مطلب کچھ عجیب سچویشن ہو گئی کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ بول کس سے رہے ہیں اور کیا رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں اس طرح کے سلسلے چلتے رہے اور 2021 میں آ کے اسی طریقے سے یہ سو رہے تھے رات کو کہ اور سفر کا ہی مہینہ تھا کہ ان کی آنکھ کھلی اور ہوتا ہے سوتے میں تھوڑی سی آنکھ کھول کے بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ان کے برابر میں ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو باقاعدہ مطلب ایسا لگ رہا تھا تیار ہو کے نہا دھو کے بالکل آ کے بالکل زبردست ہو کے بیٹھی ہوئی. اب خوبصورت سی وہ لڑکی وغیرہ بیٹھی ان کی طرف, یہ بھی مطلب تھوڑا سا شوق ہوئے لیکن مطلب ایسا نہیں تھا کہ مطلب اٹھ کے بیٹھ گئے, لیکن یہ بالکل ترچھی نظر سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے. تو اس نے ان کو عربی میں کہا کہ مجھے گھورنا بند کرو.
اور ان کو سمجھ میں بھی اس کی بات آئی، اور یہ ایک دم سے مطلب پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اور ایسے ایکٹنگ کرنے لگے جیسے کہ وہ سو رہے ہیں اور ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بہت جلد ہی صبح کی اذان ہوئی، اور یہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس کے وضو کر کے باہر نکلے، جو کہ بڑی بات تھی کیونکہ یہ تو ویسے ہی کم نماز پڑھتے تھے، اور صبح کی نماز تو خیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وضو کر کے باہر نکلا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے مطلب فجر پڑھی اور سب کچھ کی، اور اللہ سے معافی مانگی کہ اور یہ کیا ہوا ہے، اور پھر کوشش کی سونے کی، تاکہ پھر والدہ جب اٹھیں تو ان کو بتائیں۔ والدہ کو جب یہ سب کچھ بتایا تو انہوں نے پھر مطلب جاننے والوں سے پوچھنا شروع کیا آگے پیچھے کہ کوئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کسی نے حساب لگا کے ایک بڑے بڑے پیر گول ررا پیر ہیں شاید راول پنڈی کے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کوئی غلطی سے کچھ جلایا تھا کسی رات، اور اس میں 2 بچے جو ہیں وہ جل گئے ہیں، اور اس کی ماں جو ہے وہ شاید آپ کو اب نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اب اس واقعے کو بھی بہت ٹائم ہو گیا اور آپ اسی جگہ رہ رہے ہیں کافی عرصے سے۔ تو یہ سب سے پہلے تو آپ مطلب عبادت اور پڑھائی شروع کریں، اور اس کے بعد گھر بدلیں۔ تو ان لوگوں نے پھر گھر بدلا، اور بقول ان کے کہ شروع کے کچھ دن جو ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی وہاں پہ، اور طبیعت خراب سے مراد کہ کوئی چیز ان پہ حاوی ہوتی تھی، اور جب یہ چیز ان پہ حاوی ہونے لگی تو یہ باقاعدہ عربی بولنے لگ گئے، جو آدمی بالکل مطلب عربی جانتا نہیں اور کچھ بھی نہیں، وہ عربی بولنے لگ گیا زور زور سے۔ 2018 سے لے کے یہ بقول ان کے 2022 کے سفر تک ان کی والدہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہیں، سفر کے مہینے میں خاص کر، کیونکہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں یہ بہت زیادہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے حساب سے، عربی بولتے ہیں اور عجیب حرکتیں کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ ٹو مطلب سیف ہم اینڈ دا فیملی، ان کو بند کر کے رکھا جاتا ہے ہر سال سفر کے مہینے میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی لائف گوز آن، میں ورک فرام ہوم کرتا ہوں ان دنوں میں، اور اس طرح کا سلسلہ ہے۔ تو مطلب شادی شدہ آدمی ہے تو وہ لائف بھی چل رہی ہے، وہ بیگم کو بھی یہ ساری چیزیں پتہ ہیں اور وہ بھی سپورٹ کرتی ہے اس چیز میں۔ لیکن اب سچویشن کچھ ایسی ہے کہ بیٹھے بیٹھے غصہ آ جاتا ہے، ایڈرینلن افیکٹس ہوتے ہیں دماغ میں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے زلزلے آ رہے ہیں، اور اگر یہ ناپاک ہو جائیں کسی وجہ سے تو ان پہ پھر کچھ طاری ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد بخار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور لٹرلی 24 گھنٹے تعویذ میں رہتے ہیں، اور اگر زیادہ پڑھائی کرتے ہیں کسی چیز کی تو نوز بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، پرفیوم لگا نہیں سکتے، ہر وقت کان میں کوئی ان کے بات بول رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کا یہ کہتے ہیں کہ میں جو تھا ان چیزوں کو مانتا نہیں تھا، اور میری طرف سے بھی ایک لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو دس از اے کائنڈ آف اے میسج کہ بھائی اگر آپ بالکل خیال نہیں کرتے اور سب کچھ، تو ایک دن کی مطلب ایون نہ جانتے ہوئے بھی غلطی جو ہے آپ کی زندگی پوری گھما کے رکھ دے گی۔ ابھی یہ حال ہے، یہ کہتے ہیں کہ بس میں پکا نمازی ہوں، اور بہت سارے کام تو میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھ پہ کچھ حاوی نہ ہو اور میں عجیب سی حرکتیں نہ کروں، اور کہتے ہیں حالات تو ایسے ہیں کہ اگر میں قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے وہاں سے بھی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ تو بھائی صرف یہ کہتے ہیں کہ مطلب تھوڑا سا جب جو باتیں لوگ کرتے ہیں کہ رات میں ایسا نہ کریں، یوں نہ کریں یوں نہ کریں، اس پہ دھیان دیں، اور ٹرائی ٹو اوائڈ سچویشنز لائک دس۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دی اسٹوری میرے بھائی، اللہ تم پہ رحم کرے، اور انشاءاللہ کوئی مطلب ہوپ فلی اس چیز کا حل نکلے۔ اب ہماری نیکسٹ اسٹوری جو آ رہی ہے وہ ہماری دوست لکھتی ہیں ہم کو، جو انونیمس ہے،
नाम नहीं बताना चाहती, तो वो बताती हैं कि जब ये 13 साल की थी तो उनको अजीब अजीब चीज़ फील होने लगी थी, अपने दादा के घर में जाके रहती थी। अब ये एक इनका जो दादा का घर था, एक वो हवेली नुमा घर था जिसके आगे भी स्पेस है, पीछे भी स्पेस है, और फ्लोर्स भी हैं, और इनका जो कमरा था वो टॉप फ्लोर था, 3 में से एक बीच वाला कमरा था। और ये वहाँ जब होती थी तो ये बताती हैं कि वहाँ पे इनको पहले फील होने लगा जैसे कि कोई इनके आसपास है, कोई इनको देख रहा है। उसके बाद इनके विस्पर्स की मतलब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कुसर पुसर जैसी आवाज़ें होती हैं वो करने लगा। उसके बाद ये कभी बेड पे होती थी तो ऐसा लगता था कोई इनके इर्द गिर्द चल रहा है, कोई इनको देख रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मतलब बिल्कुल साइड पे से आपके जाते हुए कोई ऐसा महसूस हुआ कि कोई सफ़ेद कपड़ों में गया, और आपने जैसे मुड़े आप उस वक्त उसको देखने के लिए, तो वो चीज़ उस वक्त तक हट चुकी है वहाँ से। अब ये इस तरह की चीज़ें होती नहीं, और फिर एक वक्त आया कि रात में ही उड़ जाती थी, क्योंकि कोई बाज़ाब्ता इनको ऐसा लगता था कि कोई इनको आवाज़ें दे के बुला रहा है। और फिर किसी ने एक दफ़ा बाल भी इनके पकड़ के खींचे सोते में, तो ये मतलब इस चीज़ से मतलब परेशान हो गई। इन्होंने अपने भाई बहनों को बताया, तो उन्होंने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और फिर ये चीज़ मतलब दबा दी, चुप हो गई, क्योंकि कोई सीरियस ही नहीं ले रहा इनकी बातों को। तो एक दिन हुआ यूं कि इनके फादर जो थे वो बाहर थे, उनको कोई साहब मिले जिन्होंने कुछ हिसाब किताब करके इनको बताया कि आपका जो दूसरा बच्चा है वो उसको कुछ चीज़ परेशान कर रही है, जो कि अभी तो परेशान कर रही है लेकिन आगे जाके उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इनके फादर ने तो उस वक्त इनको बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप मतलब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब ये घर जाके इन्होंने ऐसे ही इनसे तस्करा किया तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया, और सब बता दिया कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा होता है रात में और दिन में भी बाकायदा। तो ये सुनने के बाद उन साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो, जैसे तुम्हारे पीछे से कोई आ रहा है, तुम्हें देख रहा है, या तुम्हारे पे कोई भारीपन हो रहा है, या कुछ ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे सर पे कोई चीज़ हावी हो रही है, तो आप ज़ोर से बोलो कि यहाँ से तुम चले जाओ। और उसके बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपने इर्द गिर्द एक हिसार बांधें, और इस तरीके से आयत पढ़िएगा, दुआ पढ़िएगा और हिफ्ज़ कीजिएगा कि मीनिंग जो है उसकी उसकी जो मतलब है वो आपको पता होनी चाहिए, और उसको दिमाग में रखते हुए आपने ये सब कुछ करना है। अब ये कहती हैं कि इन्होंने यही सब कुछ किया और काफ़ी सुकून हो गया ज़िंदगी में। उसके बाद इनके वालिद साहब ने अपना मकान लिया और ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। अब जब ये शिफ्ट हुए जिस मकान में, इनकी बड़ी बहन जो थी वो ब्याह हो के उनका मतलब वो जा चुकी थी अपने घर को, और फर्स्ट फ्लोर पे इनका कमरा था और इनके भाई का, बड़े भाई का, नीचे छोटे भाई का और पेरेंट्स का कमरा था, और किचन जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे ही था। अब इनके जो बड़े भाई थे वो एक ऑडिटर थे और ट्रैवल करते थे इधर उधर, और दिसंबर का गालिबन मतलब महीना था और ये कॉलेज में होती थी। तो उन दिनों इनका रूटीन कुछ ऐसा था कि इनकी क्लासेस जो थी वो ज़्यादातर आफ्टरनून में थी, और बस 11 बजे से इस तरीके से इनका सिलसिला शुरू होता था। 6 बजे तक ये यूनिवर्सिटी से फारिग होती थी, वापसी जब आती थी तो मगरिब पढ़ के सो जाती थी, और फिर 11-12 बजे उठ के इशा पढ़ती थी, और अपनी पढ़ाई करके फजर वगैरह पढ़ती थी और सो जाती थी। और सिमिलरली फिर यूनिवर्सिटी के लिए 10-10:30 उठ के, और ये इनका रूटीन था। अब ये जिस टाइम की बात हो रही है कि इनके भाई जो हैं वो गए हुए थे किसी ऑडिट पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे ये अकेली होती थी रात में, और उसी वजह से ये बेडरूम वगैरह लॉक करके अपना सोती थी, इनको डर लगता था। अब कहती हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि मैं ऊपर अकेली थी कि मुझे आवाज़ आने लगी कि टीवी लाउंज जो है वहाँ पे कुछ कैबिनेट्स हैं जिसमें शो पीसेस रखे होते हैं, और जो एक फाइन किस्म की गेस्ट्स के लिए कटलरी और क्रॉकरी रखी होती है वो रखी हुई है, और वो कैबिनेट्स जो हैं वो खुल बंद हो रही हैं।
اب یہ رات کا ٹائم ہے، یہ مطلب شور ہو رہا ہے اور یہ اپنے اسائنمنٹ بنانے میں لگی ہوئی ہیں. پھر یہ بناتے بناتے ان کے جب یہ اس آواز پہ دھیان گیا اور انہوں نے سننا شروع کیا باضابطہ کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، تو آواز رک گئی. اور جیسے ہی اپنا کام انہوں نے شروع کیا واپس اور اس کو اگنور کرنا شروع کیا، تو پھر آواز شروع ہو گئی. ان کو ایسا لگا کہ ان کے چھوٹے بھائی اوپر آئے ہوئے ہیں اور کچن میں مطلب کچھ کر رہے ہیں اور پلیٹیں شلیٹیں نکال رہے ہیں، اور ہی از بینگ ویری مطلب کلمزی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ شور مچ رہا ہے. اور انہوں نے زیادہ سوچا نہیں اس بارے میں اور اپنا کام کیا اور مطلب سو گئی. اس کے اگلے دن جو ہے یہ مطلب کچھ پڑھ رہی تھیں اپنے مطلب کمرے میں، پڑھائی کر رہی تھیں یونیورسٹی کی کوئی چیز. تو پھر وہ کیبنٹس کھل بند ہونا شروع ہو گئی. اب یہ اتنی اریٹیٹ ہو گئی اور کہ مطلب اس آواز پہ، کیونکہ ان کو اندازہ تھا وہ آواز کیا ہے، تو اور جیسے ہی یہ اس طرف مطلب متوجہ ہوتی تھی اس آواز کی طرف، شور رک جاتا تھا. تو ان کو اس بات پہ بھی غصہ آ رہا تھا کہ مطلب جیسے میں اپنے کام میں لگتی تو یہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی میں کام چھوڑتی ہوں تو پھر سناٹا ہو جاتا ہے. تو یہ کمرے سے باہر نکلنے والی تھی اور کمرے کی طرف مطلب دروازہ کھولنے کے لیے گئیں، اور کوئی رات کا 2 بج رہا ہوگا. تو ان کو احساس ہوا کہ جو دراریں ہیں دروازے کی، اس کے تھرو کوئی روشنی اندر نہیں آ رہی. اس کا مطلب باہر کوئی لائٹس آن نہیں ہے. پھر ان کو احساس ہوا کہ جو کیبنٹس کھول بند ہو رہی ہیں، ان میں کوئی ایسی پلیٹس یا کراکری نہیں ہے جو بھائی استعمال کرے گا، کیونکہ یہ تو وہ چیزیں جو مطلب لٹرلی سالوں میں ایک دفعہ استعمال ہوتی ہے اور ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا جاتا ان چیزوں کو. ڈیکوریٹو چیزیں اور سب کچھ جو کہ جب بہت ہی ضروری گیسٹ وغیرہ اور سب کچھ آئے ہوئے ہوتے ہیں تب نکلتی ہیں. تو ایک طریقے کا ان کو شوق لگا، اور پھر یہ احساس ہوا کہ آخر بند دروازے کے تھرو بھائی کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی میں اسائنمنٹ کر رہی ہوں اور اب میرا دھیان اس آواز پہ ہے کہ وہ رک جاتا ہے. تب ان کو احساس ہوا کہ یہ کچھ اور ہو رہا ہے، اور انہوں نے زور سے آیتیں پڑھنا شروع کی. اب ان سب چیزوں کے کچھ سال گزر گئے، ان کی بھی شادی ہو گئی، یہ باہر چلی گئیں، اور ماشاءاللہ ان کی تیسرا بچہ ہونے والا تھا. تو یہ کہتی ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں تھی تو ان کو ایک خوشبو آنے لگی. انہوں نے اگنور کیا. اس کے بعد یہ اٹھ کے کچن میں گئیں، پھر کچن میں سے بھی آنے لگی. اس کے بعد یہ لیٹی اپنے کمرے واپس آ کے تو 2 منٹ کے بعد پھر آنے لگی. تو ان کو احساس ہوا کہ جیسے کہ یہ خوشبو میرا پیچھا کر رہی ہے. پھر یہ اپنے بچوں کے کمرے میں گئیں تو یہ خوشبو وہاں بھی آ گئی، جس کے بعد یہ بالکل فریک آؤٹ کرنے لگ گئی کہ یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے خوشبو. انہوں نے پھر اپنی دعائیں وغیرہ شروع کر دیں، لیکن وہ خوشبو جا نہیں رہی تھی. بہرحال ان چیزوں کو مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا کہ ویسے یہ اتنا ان کا بچپن ایسا گزرا تھا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے، تو انہوں نے اگنور کیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کا چھوٹا بچہ مطلب ان کا جو بچہ 8 سال کا ہوا تو اس نے کمپلین کرنا شروع کر دی کہ رات میں ایک شخص آتا ہے اور مجھے سوتے میں سے جگا دیتا ہے اور مجھے دیکھ کے عجیب طریقے سے مسکراتا ہے، اور اس کی مسکراہٹ سے مجھے ڈر لگتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی. یہ سن کے یہ پریشان تھی کہ مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا. تو ان کی بیٹی باہر سائیکل وغیرہ چلا رہی تھی، اس کو یہ اندر لائیں تو یہ باتیں ہوئیں، اور رات کو پھر بیٹی کو سلاتے سلاتے دیر ہو گئی. تو رات کو 1 بجے جب اس کو سلا دیا تو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی، اور اس نے ان کو بولا کہ ماما ایک آدمی ٹیبل پہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اور جب میں اٹھ کے باہر آ رہی تھی تو میرا رستہ روک رہا تھا اور مجھے جانے نہیں دے رہا تھا اور مجھے تنگ کر رہا ہے. تو جب ماما نے ان کو چیک کیا تو بچی کو بخار تھا اور اس کو میڈیسن وغیرہ دی، دعائیں وغیرہ پڑھی، اور نوٹس انہوں نے کیا کہ جس طرح کی وہ تصویر کھینچ رہی ہے کہ ٹیبل پہ آدمی اور جگہ، تو واقعی ٹیبل وغیرہ اس طرح ایک کمرے میں سیٹ ہوئی ہوئی تھی، جس سے ان کو پریشانی ہونے لگی کہ یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. بچی کی طبیعت بہتر ہوئی. 1 دن کے بعد پھر یہ
سائیکل چلا رہی تھی تو اس کو مغرب کے ٹائم پہ مطلب فوراً بچی کو جب اندر لے کے آئیں، اس رات وہ سوئی تو پھر وہ رات کو 1 بجے یا 2 بجے کے قریب اٹھ کے باہر آئی اور اس نے وہی بات کی کہ یہ بندہ مجھے اندر تنگ کر رہا ہے. اور ان کے بیٹے نے بھی پھر یہی بات کی کہ ایک وہ آدمی مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے عجیب طریقے سے. یہ سننے کے بعد انہوں نے آیت الکرسی، آخری رکوع سورہ بقرہ کا اور یہ ساری دعائیں صبح کی بھی شام کی بھی گھر میں شروع کر دی ہیں. اور ان صاحب کو کانٹیکٹ کیا جن کو بچپن میں ان کے والد نے کانٹیکٹ کیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جو آ رہے ہیں یہ بچوں کو صرف تنگ کرنے آ رہے ہیں، اتنے ڈینجرس نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر چیز صاف رکھیں، بچوں کو صاف رکھیں، تو یہ نہیں آئیں گے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا خاتون کا کہ لوگوں کو ڈرنے کی بجائے عبادت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ یہ سلوشن ان کا رہے اور وہ نہ ہو جس طرح انہیں بھگتا ہے اسی طرح دوسرے لوگ نہ بھگتے ہیں. اور یہ بھی بتانے تھی کہ اسی دسمبر جب یہ اپنے پرانے گھر گئی تھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ اس کی کمرے کی چھت پہ شادی ہو رہی تھی. رات کو 1 بجے جب انہوں نے اپنی والدہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے تمہیں آواز آ رہی ہے، ورنہ ان کو ان کے والد کے علاوہ اور ایک سسٹر ان لا کے علاوہ تو آواز ہی نہیں آتی، اور باقی لڑکوں کو آواز نہیں آتی، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا شاید کوئی اور مسئلہ ہے. تو خیر، تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس اسٹوری. اور دس گوز ٹو شو کہ سم ٹائمز آپ کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا اور چیزیں بگڑ جاتی ہیں، تو اس کا علاج بھی آپ کو کرنے کے لیے ہمت چاہیے اور خود ہمت کرنی چاہیے، ہاتھ پیر پھلا لینے نہیں چاہیے. ایزیئر سیڈ دین ڈن. لیکن جب یو آر بیکڈ ان اے کارنر، آپ کے پاس آپشن نہیں تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے، یو کینٹ گیو اپ. تو خیر، تھینک یو ویری مچ. اور آگے بات کرتے ہیں میمونہ کی. بتاتی ہیں کہ ان کے گھر میں بیسیکلی، گھر تو نہیں، آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہے ان کے کچھ عرصے پہلے حالات گھر کے بڑے خراب تھے. تو 5 سال مطلب 6 سال پرانا ایک ان لوگوں نے مکان خریدا، کیونکہ ان لوگ رینٹ پہ رہتے تھے اور حالات خراب تھے، تو جو بھی جمع پونجی تھی اس کو لگا کے ایک مکان خریدا گیا ٹو سیو دیم سیلز فرام کرائے کی کاسٹ جو آتی ہے ہر مہینے. اور ایک بڑا اچھے محلے میں ایک خالی گھر ان کو ملا جو 5-6 سال سے خالی تھا. زیادہ پرانا نہیں تھا لیکن پھر بھی مطلب خالی پڑا ہوا تھا. محلے داروں نے بھی زیادہ کوئی خاص ان کو نہیں کہا کہ اس جگہ پہ موو ان کریں. اور ایون دو بڑا گھر تھا، سورج کی روشنی بھی اچھی آتی تھی، بہت بڑا لان تھا، سب کچھ تھا، محلہ بہت اچھا تھا، محلے دار بہت اچھے تھے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے جو تھی نا اس مکان کے بارے میں صحیح نہیں تھی. ایک دو دوستوں سے ان کے والد صاحب نے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پنگے کرتے ہیں اس طرح کی مکانوں سے، کہ ان کے بارے میں افواہیں وغیرہ پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ نہ لیں، اور پھر وہ ایونچولی وہ کم ترین داموں پہ خود اٹھا کے اس پہ پروفٹ بنا لیتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ صورتحال سننے کے بعد فیصلہ ہوا کہ نہیں، یہ مکان لے لینا چاہیے. اور مطلب ایون دو خالی ہے، تھوڑا کام ہے اس میں، لیکن حالات جو ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے کہ اس سے سستا مکان مطلب ایک تو مل نہیں رہا، اور اس سے مہنگا مکان جو ہے وہ خریدنے کی حالات اجازت نہیں دے رہے. تو ایونچولی دیز پیپل مووڈ ان، اور یہ مکان میں شفٹ ہونے کے بعد مطلب سب کچھ سیٹ چلتا رہا، بڑے خوش تھے. اچانک سے مطلب کچھ ہفتے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ چیزیں جو ہے نا وہ غائب ہوتی ہیں، اور مطلب ملتی ہیں وہ ایک خاص اسٹور روم سے، لیکن چیزیں مطلب آپ کے استعمال کی چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں اور ایک دم سے غائب ہو جاتی ہیں، سمجھ سے باہر ہے. اور پھر وہی ہوتا تھا کہ اسٹور روم میں جاتے تھے وہاں سامنے پڑی ہوتی تھی. اتنا انہیں لگا کہ اب ایک عادت ہو گئی تھی کہ بھائی اگر کوئی چیز گھر پہ نہیں مل رہی تو وہ جا کے اسٹور میں دیکھو، وہ وہاں مل جائے گی.
یہ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہونے لگی تھی کہ کپڑوں پہ عجیب قسم کے دھبے لگنا شروع ہو گئے تھے ہرے رنگ کے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سیڑھیوں پہ کوئی اوپر نیچے جا رہا ہے، اور کہیں پانی کی آواز آتی تھی تو کہیں بھاگنے کی آواز آتی تھی تو کہیں کوئی نوکنگ کی آواز آتی تھی، لیکن کوئی خطرناک قسم کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ریلیکسیشن بھی تھی کہ بھئی چھوٹی موٹی چیزیں اور تھوڑا سا مطلب برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کی باتیں جب یہ اپنے پیرنٹس بتاتے تھے تو وہ بینگ ٹپیکل دیسی پیرنٹس، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ تم بہت زیادہ فلمیں دیکھ رہی ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ وہ، اور ایسا کچھ نہیں ہے، بات کو ٹال دیا جاتا تھا۔ اور حال یہ تھا کہ انہوں نے مطلب جسٹ ٹو پروو اے پوائنٹ ہارر وغیرہ ٹائپ کی فلمیں اور یہ سب دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اور یہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ قسم کا حساب چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود 19-20 کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، اور وہ جو بات تھی کہ یہ تمہارا خیال ہے، یہ صرف بات کی حد تک ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک دن یہ ٹی وی دیکھنی تھی، اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے والد صاحب نوکری پہ تھے اور ان کی والدہ کچھ خریدنے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی، تو یہ فرسٹ فلور پہ اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور مطلب ایز سچ کچھ مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر ان کو اسٹور جو تھا وہ ادھر سے آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کہ کوئی دیوار پہ انگلیاں مار رہا ہے یا کھروچے مار رہا ہے، اور لکڑی کو تھوڑا تھوڑا کھرید رہا ہے۔ اب یہ گئیں وہاں دیکھنے تو دروازہ تو بند تھا اور لاک بھی ہوا تھا، تو ایک تسلی تھی کہ دروازہ تو بند ہے، اور پھر واپس جا کے اپنے ٹی وی کے پاس بیٹھنے لگیں تو ایک دم سے دروازہ اتنی شدت سے کھلا کہ وہ دیوار سے جا کے لگا، مطلب وہ کھل کے ایسے کر کے دیوار سے جا کے لگا، اور اندر سے ایک کالی بلی نکلی اور بڑے مزے سے چلتی ہوئی ٹی وی لاؤنج کی طرف گئی، اور وہاں سے سیڑھیاں لے کے نیچے چلی گئی۔ اب یہ تو ہکا بکا رہ گئی اور پریشان مطلب ہو کے ایک عجیب ہی کیفیت میں چلی گئی تھی کہ یہ کیا ہوا، اور مطلب اتنا بھی احساس ہو گیا کہ یہ بلی نہیں تھی جو اس میں سے نکلی تھی، اور یہ کیا ہے۔ اور وہی ہوا کہ جب ان کے گھر والے واپس آئے، انہوں نے پورا یہ واقعہ بتایا، تو انہوں نے صرف ہنسی مذاق میں اڑا دیا اور ان کو وہی بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تمہارا وہم ہے، اور یہ وہ سب کر کے کہانی ختم ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اسی رات ان کے بیڈ کے نیچے سے وہی کھریدنے کی کھرچنے کی آوازیں آنے لگیں جو دروازے سے آنی تھی اسٹور کے۔ اب ان کے ذہن میں وہ بلی آنے لگی کہ یہ ان کے پلنگ کے نیچے ہے، اور اس ڈر سے کہ بھئی وہ بلی کہیں کچھ کرنا دے تو یہ ہلی نہیں، اور وہیں اپنے بیڈ پہ لیٹے لیٹی ان کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کے بعد مطلب ان تھوڑی سی بعد بالکل ان کی آنکھ کھلی ہے، نماز وغیرہ پڑھ کے واپس آ کے بیڈ پہ لیٹیں، اور جیسے ہی ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں ان کو محسوس ہوا کہ ان کے کمرے کے اندر کوئی ہے۔ انہوں نے جب آنکھ کھول کے دیکھی تو ان کی والدہ اپنے ایک نیلے شلوار قمیض میں، جو کہ بڑا مطلب ان کا خاص ڈریس تھا جو پارٹیز وغیرہ میں یا شادیوں میں پہن کے جاتی تھیں، وہ پہنی ہے کھڑی تھی، اور ان کو دیکھ کے عجیب طریقے سے مسکرانی تھی۔ ان کو احساس ہوا کہ مطلب یہ کیا ہے، مطلب کچھ عجیب سا لگا، لیکن ان کو لگا شاید یہ کہیں صبح کہیں نکل لیں، اور انہوں نے پوچھا بھی کہ بھائی آپ کہیں جا رہی ہیں، لیکن اس وقت تک یہ آنکھیں بند کر کے نیند میں اتنی تھیں کہ انہیں آنکھیں بند کی تھیں اور یہ سونے میں مطلب لگی تھیں، اور ان کو شاید احساس ہوا کہ کیونکہ جواب نہیں آ رہا تو شاید وہ چلی گئی ہیں کمرے سے۔ اب لیٹے لیٹے مطلب پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کہ ان کی مطلب آنکھ نہیں لگی اور یہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اور اٹھ کے سیدھا اپنے والدین کے کمرے میں چلی گئی، یہ سوچتی ہوئی کہ یہ لوگ کہیں جا رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ وہاں گئیں تو بالکل پریشان ہو گئیں، کیونکہ ان کے پیرنٹس جو تھے وہ سو رہے تھے، اور
وہ جو ڈریس انہیں نے دیکھا تھا ان کی والدہ کا بلو کلر کا، وہ فرش پہ پڑا تھا ان کے بیڈ روم کا، اور اس پہ جو ہے وہ خون کے نشان تھے اور پھٹا ہوا بھی تھا۔ یہ بھاگتی بھی جا کے اپنی والدہ سے لپٹ گئی اور انہیں رونا شروع کیا، اور وہ اٹھی، اور پھر یہ سب دیکھنے کے بعد ان کے پیرنٹس نے اگنالج کیا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے۔ ان کی والدہ نے دن ہوتے ہی وہ نکال کے کپڑا باہر پھینک دیا، اور یہ جیسے کوئی اشارہ تھا یا کوئی خاص موقع تھا کہ اس حرکت کے بعد سے ان کی مطلب والدین کے سامنے بھی پرومیننٹلی چیزیں ہونے لگیں کہ رینڈم لوگ نظر آتے تھے گھر میں، اور فریش فروٹ یا کوئی کھانے کی چیز یہ لے کے آتے تھے تو وہ گھر میں سڑ جاتی تھی آتے کے ساتھ ہی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سڑی بدبو آنے لگتی تھی گھر میں، جس کی کوئی جگہ نہیں ملتی تھی کہ آ کہاں سے رہی ہے۔ اب یہ آپس میں والدین ان کی باتیں کرتے رہتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، مطلب بتاتے نہیں تھے، کہ ایک دن فیصلہ ہوا کہ ان کو ان کی نانی کے گھر بھیجا جا رہا ہے 1-2 ہفتے کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں بتائی، اور یہ پھر ظاہر سی بات ہے چلی گئی ہیں، اور جب واپس آئیں تو پتہ چلا کہ کوئی ایک بہت ہی کوئی عالم دین ٹائپ شخص آئے تھے، اور انہوں نے آ کے گھر میں کچھ روحانی علاج کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد ان کو واپس بلایا گیا۔ اب ان کے گھر والوں نے ان کو دلاسے دیے کہ بھائی اب کچھ نہیں ہوگا، اور سب کچھ سیٹ ہو گیا، اور سب کچھ ہو چکا ہے، تو یہ تسلی سے مطلب اپنے گھر میں بیٹھ گئی، اور ایسا فیلنگ بھی آنے لگی جیسے کہ اب اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بظاہر وہ بڑا روشن گھر تھا، اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی ان کو فیلنگ آئے۔ اب اس رات یہ آتے کے ساتھ ہی جب سوئیں تو مطلب نارمل نیند ہوئی، لیکن کچھ 3 بجے کے قریب ان کو کچھ محسوس ہونے لگا جیسے کہ کوئی ان کو ہلا رہا ہے یا ان کو کوئی آواز دے رہا ہے، تو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ ان کے سامنے اندھیرے میں کھڑی ہیں۔ انہوں نے وہی نیلا ڈریس پہنا ہوا ہے جو کہ پھینک دیا تھا، جو پھٹا ہوا تھا، اس پہ وہی خون کے نشان ہیں، پھٹا ہوا ہے، اور ان کی والدہ عجیب بکھرے ہوئے بال اور گندا چہرہ، اور ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہیں۔ یہ مطلب پہلے تو ظاہر سی بات ہے والدہ کی شکل، بچہ جو ہے 13-14 سال میکسیمم، اس کو دیکھ کے تو بائی ریفلیکس اس نے یہ پوچھا کہ آپ مطلب اس وقت مجھے خیریت کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوا ان کے کپڑے دیکھنے کے بعد کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہیں جا رہی ہیں، پھر جب احساس ہوا تو پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ اس عورت نے ان کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے قریب آنے لگی تو یہ چلانے لگیں، اور اس نے اپنے اوپر کمبل اپنا جو بلینکٹ ڈالا ہوا تھا وہ ڈال لیا۔ ان کے چلانے کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، اور جب ان کو مطلب پکڑا اور دیکھا تو انہوں نے اپنے منہ سے بلینکٹ اپنا ہٹایا تو دیکھا کہ بھائی ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ جس کپڑوں میں سو رہے تھے ان کپڑوں میں کھڑے ہیں، اور یہ ماجرا جو ہے وہ ان کے سامنے جب انہوں نے بتایا کہ پھر سے وہ عورت آئی تھی آپ کی شکل میں، اور اس کی اب پہلے دفعہ جب میں نے دیکھی تو اس کا بہت صاف ستھرا حلیہ تھا، لیکن اب تو بہت ہی اجاڑ حلیہ تھا، اور اس نے پھر وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پیرنٹس اگین پیرنٹس ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ سننے کے بعد اس کو سمجھایا اور بولا کہ ہمیں کچھ مطلب کرنے کو بولا ہے کہ وہ دعا والا پانی ہے وہ روز چھڑکنا ہے، تو ہم یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور تم پریشان نہ ہو۔ بہرحال یہ اٹھیں، اور مطلب وہی اسکول وغیرہ جو بھی دنگا سلسلہ تھا یہ اس کو چلی گئیں۔ کہتی ہیں دن نارمل گزرا اور واپس آئیں تو گھر والے جو ہیں پریشان۔ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ گھر میں ان کو پھر بات ہو رہی ہے کہ ان کو واپس نانی کے گھر بھیج دیا جائے اور اس طرح کا سلسلہ، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں اس دفعہ نانی کے گھر نہیں جانا چاہتی آپ لوگوں کے بغیر۔
تو انہوں نے کہا کہ پیرنٹس نے کہ دیکھو بیٹا یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب تک یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ پورا نہیں ہو جاتا آپ واپس نہیں آئے. یہ بہرحال چلی گئیں اور 2 مہینے کے بعد ان کے گھر والوں نے ان کو واپس بلایا. تو پتہ چلا کہ جب یہ گئیں تو پھر رات میں ان کی شکل میں رات میں کوئی بچی آ کے ان کے پیرنٹس کو اٹھاتی تھی. اور سملرلی جب ان کی والدہ گھر پہ اکیلی ہوتی تھی تو ان کے شوہر کی شکل میں کوئی آ کے ان کو تنگ کرتا تھا. لیکن اب کیونکہ جو یہ کر رہی تھیں واپس پورا ہو چکا تو اب وہ ان کا کہنا تھا کہ اب گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور کافی دن سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تنگ کرنے نہیں آ رہا تو اب سب صحیح ہے. اب یہ واپس شفٹ ہوئی, 1 دن گزرا, بڑے سکون سے رات بھی گزر گئی, کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہ اپنے کمرے میں واپس شفٹ ہو گئی گھر والوں کے ساتھ سونے کے بجائے. اور پھر کہتی ہیں کہ رات میں سو رہی تھی تو 3 بجے کے قریب کسی نے مطلب میرے پیروں پہ زور سے ناخون مارے, ایسے جیسے کہ ناخون میں گاڑ دی ہوں. ناخون جو گھسے تو اس کی تکلیف سے جب اٹھ کے بیٹھیں تو انہیں دیکھا کہ اب پھر نیلے گندے پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر ان کی والدہ کھڑی ہیں جن کی اب آنکھیں عجیب سی ہو چکی ہیں اور عجیب رنگت کی ہیں, لال گندے بال جن میں مٹی لگی ہوئی ہے اور منہ کالا ہوا ہے اور ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہیں. انہوں نے چیخیں مار کے اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ عورت ان کے پیچھے آئی اور یہ سیدھا اپنے والدین کے کمرے میں چلی گئی. جب والدین شور سے اٹھے تو وہ دیکھا کہ بھائی یہ بچی ان کے بیچ میں آ چکی ہے اور دروازے پہ کوئی سایہ کھڑا ہے جس کے صرف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اندھیرے میں بکھرے ہوئے بال ہیں, اجڑے ہوئے اور لال آنکھیں. ان کے والد صاحب نے وہ پانی لے کے چھڑکنا شروع کیا اور جو آیتیں پڑھنے کو بولی تھی وہ دہرانا شروع کی تو وہ چیز ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی. صبح ہوئی, لوگوں کو بلایا, مولوی کو بلایا, انہوں نے جو جو کہا تھا وہ کیا. تو پھر جب پڑوسیوں سے دوبارہ میل جول ہوئی اور پوچھا گیا کہ بھئی ہم سخت پریشان ہیں یا کیا ہے, تو پھر پتہ چلا کہ یہاں پر کچھ سال پہلے جن لوگوں نے یہ مکان بنایا تھا وہ یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد جو جن کو کرائے پہ دیا تھا وہاں پہ یہ کوئی کالے علم پریکٹس کرتے تھے جس کی وجہ سے کوئی سخت قسم کی آسیبی طاقت اس گھر میں آ گئی ہے اور اس کے بعد سے ان کے جانے کے بعد سے کوئی یہاں ٹک نہیں سکا. حتیٰ کہ جن کا مکان تھا وہ دوسرے ملک شفٹ ہو گئے کیونکہ نہ یہ مکان بکتا تھا اور نہ یہ کرائے پہ چڑھتا تھا اور وہ بالکل ان کی حالات بہت خراب ہو چکے تھے. تو یہ بات تو صحیح تھی کیونکہ انہیں جس سے مکان خریدا تھا اس نے بھی باہر ہی سے بیٹھ کے ان سے ڈیل کی تھی اور پھر بروکروں کے تھرو کام کروایا تھا. بہرحال انہوں نے کوشش کی مکان بیچنے کی اور نہیں بک سکا اور مکان میں سارا پیسہ لگانے کے بعد چھوڑ کے پھر واپس رینٹ پہ جانے پہ حالات ان کے بہت تنگ رہے. لیکن اب یہ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ اب کافی میچور ہو چکے ہیں, کافی حد تک ہم اپنے آپ کو ریکور کر چکے ہیں, 2-3 اچھے آپشنز کی وجہ سے ریکوری ہو گئی, تو ہم اب ایک ایسی حالت میں ہیں کہ ہم اس مکان کو اگنور کر کے جہاں رینٹ پہ رہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود اپنے لیے فنڈز جمع کر کے ایک نیا مکان لے لیں اور اس کو ہم دوبارہ کبھی وہاں نہ جائیں. تو تھینک یو ویری مچ فار سینڈنگ ان دس اسٹوری. دس واز ایپیسوڈ 104. امید ہے آپ لوگ ای میلز کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں. کبھی کبھی انسان مصروفیات میں پھنس جاتا ہے تو کیا بتائیں مطلب, اور ویڈیو نہیں آ پاتی تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سوری فار دا ڈیلے اور بس سی یو اگین نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.